अस्सलामुअलैकुम, यह है उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट माहिर रशीद। नाज़रीन, मौजूद हूं मैं इस वक्त ऑसपाक इंटरनेशनल लैंग्वेज सेंटर में, जहां आवाम के या स्टूडेंट्स के स्पेशली नन्हे नन्हे सपने बैरून मुल्क जाने के पूरे होते हैं। किस तरह से पूरे होते हैं, किस तरह से ये आप लोगों की मदद करते हैं, हम जानते हैं यहाँ पर मौजूद जो इदारे में काम करते हैं उन लोगों से। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कैंपस एम्बेसडर जिनका नाम है अमारा एजाज़। हम उनसे बात करते हैं, बल्कि हम उनसे सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि वो अपने इस इदारे को, ऑसपाक के नाम से जो इदारा है, इसको बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैम, मुझे आप बताइएगा कि ऑसपाक क्या है? ये जो नन्हे नन्हे ख्वाब हम सजाते हैं अपनी आंखों में, उसको किस तरह से पाए तकमील तक पहुंचाते हैं? अच्छा, ऑसपाक एक्चुअली 2 फील्ड्स में काम कर रहा है। एक तो हम स्टूडेंट कंसल्टेंसी करते हैं, जहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स ने बाहर पढ़ने जाना होता है, स्पेसिफिकली टू फॉरेन कंट्रीज़, राइट, वी हेल्प देम। और उसके अलावा हम उनकी आइल्स, और जो कि आपको पता है बाहर पढ़ने जाने के लिए एक लाजमन रिक्वायरमेंट है, उसमें उनकी हेल्प करते हैं। उसके अलावा भी हेल्प देम इम्प्रूविंग देयर स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा हम और बहुत सी कंप्यूटर कोर्सेज़ भी यहाँ पर करा रहे हैं। तो बच्चे ने जब बड़ा होकर कुछ बनना है, अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद, तो ऑसपाक पर उसमें तकरीबन हर चीज़ में हेल्प करता है। ऑसपाक किस तरह से हेल्प करता है? मतलब क्या प्रोसीजर है, वो क्या काउंसलिंग कर रहा है? आइल्स बेसिकली स्पेशली जो हम सुनते हैं जब भी बाहर जाने की बात होती है, तो ऑसपाक जो है वो आइल्स कराता है। तो हम आइल्स करा रहे हैं। आइल्स के अलावा हम स्पोकन इंग्लिश करा रहे हैं। बच्चे की वीक एरियाज़ के ऊपर फोकस किया जाता है स्पेसिफिकली। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश पे हम बहुत काम करते हैं। इसके अलावा बहुत से कंप्यूटर कोर्सेज़ कराए जाते हैं। सो बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती हैं, बाहर पढ़ने से रिलेटेड जो भी होती है। अच्छा, तो इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि क्या वो तमाम बच्चे जो कि लायक हों या थोड़े से निल होते हैं, आप समझ रहे हैं ना, तो क्या सिर्फ जो एक शार्प दिमाग होता है, सिर्फ वही आइल्स करके बाहर जाने का ख्वाब जो है वो सजा सकता है और उसको एक मुकम्मल तौर पे जो है ख़त्म कर सकता है, तो या फिर सब बच्चों के लिए होता है? नहीं, ये सबके लिए एक्चुअली, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई या आपकी एकेडमिक से रिलेटेड ही आप एक्सेल नहीं करते हो, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप फाइनेंशियली उतने सिक्योर हो, अगर आप आइल्स में अच्छा स्कोर कर रहे हो, अक्सर बच्चे होंगे एकेडमिकली वो शायद 2.5 वाले, लेकिन फिर भी वो बाहर जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो इट्स नॉट रिलेटेड टू द बीन एकेडमिकली शार्प ओनली। अगर आप में चाहत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, यानी अगर सिर्फ चाहत होनी चाहिए, बंदा काम कर ले। तो मुझे एक और सवाल ये बताइएगा कि आइल्स में कितना बैंड स्पेशली दरकार होता है ताकि हम बाहर जाके एक अच्छी यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप के ऊपर बच्चा पढ़ सके? अच्छा, नॉर्मली इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स द स्टूडेंट इज़ गोइंग इन, लेकिन 6.5 ओवरऑल विद नो लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आइल्स में बाहर पढ़ने के लिए। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थी कैंपस एम्बेसडर, जिनसे हमने ये बातें जानी कि ऑसपाक बेसिकली क्या है और किस तरह से ये प्रमोट करते हैं और किस तरह से ये हेल्प करते हैं बच्चों को, काउंसलिंग की जाती है किस तरह से, और आइल्स के बारे में भी हमने जाना। मज़ीद वीज़ा और क्या प्रोसीजर है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह का, हम एक और मोहतरमा हमारे पास मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदफ़ मुनीर, जो कि हेड ऑफ़ काउंसलिंग डिपार्टमेंट है ऑसपाक इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ इंस्टीट्यूट की। हम इनसे बात करते हैं कि वीज़ा प्रोसीजर क्या है और बैंक स्टेटमेंट के हवाले से जो इश्यूज़ आते हैं या जो भी प्रोसीजर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या आप कैसी? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मुझे बताइएगा कि जो वीज़ा लेने में बच्चों को इश्यूज़ आते हैं, स्पेशली हर दूसरा बच्चा कह रहा था मेरा काम सारा हो गया था लेकिन वीज़े में मसला आ गया था, वीज़ा जो है उसको नहीं मिला, एंड टाइम पे वीज़ा का कोई इशू बन जाता है। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि क्या इश्यूज़ होते हैं जो वीज़ा से रिलेटेड होते हैं और वो क्या हम उनको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे या उसमें आपने कोई प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट नहीं शो की, और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस में लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसे राइटिंग होती है जिसमें आप अपनी मोटिवेशंस बता रहे होते हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आपका वीज़ा ग्रांट होता है। ठीक है, सिर्फ ये कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे फाइनेंशियल सही नहीं थे, कुछ कहते हैं कि ये मसला, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। इंटरव्यू मैटर करता है कि आप इंटरव्यू क्वेश्चनर्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल सही से पाइपलाइन है कि नहीं है, या वो रिक्वायरमेंट पे पूरे उतर रहे हैं कि नहीं। बाकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है जिसको मैंने आपको बताया, ऐसे राइटिंग है, वो आप एक सही कर रहे हैं, मोटिवेशंस अपने सही बता रहे हैं, करियर प्लान्स अपने सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो आपने ऐसे राइटिंग का बताया, इसको थोड़ा सा बताइएगा, ये क्या चीज़ है, क्या भला है कि हमें इसकी वजह से वीज़ा नहीं मिलता?
بیسیکلی اس ایسے رائٹنگ ڈپینڈ کرتا ہے, ہر کنٹری کا الگ سے اس کو لکھنا پڑتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وائی یو آر سلیکٹنگ دیٹ کنٹری, وائی یو آر گوئنگ فار دس کورس, آپ فیوچر میں کیا پلانس دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یا آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں, جاب اپرچونیٹیز کیا دیکھ رہے ہیں. ان سب چیزوں کو ایک پورا آپ نے ایک پراپر فلو میں لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, آپ کی بیک گراؤنڈ کیا, آپ کے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں, یا جو بھی آپ کے اسپانسرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے اس کے لیے ہم آلموسٹ 1 سے 2 ہفتے لگاتے ہیں اس کو لکھنے کے لیے, بچوں کو بتاتے ہیں کس طرح ہے. اچھا, ویزا جب ہم نے اپلائی کر دیا, ویزا کے لیے ایک کال آتی ہے نا, اس کال میں جو انٹرویو لیا جاتا ہے, وہ انٹرویو میں ایسے کون سے سوال ہوتے ہیں, اور کیا ہم اپنی اردو میں ہی بات کر سکتے ہیں لینگویج میں, یا ہمیں انگلش میں ہی بات کرنی ہوتی ہے؟ اس انٹرویو میں سوالات بھی بتا دیے گا کیا پوچھے جاتے ہیں. موسٹلی تو وہی سوالات ہوتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو اسٹیٹمنٹ آف پرپز کے لیے بتایا کہ وائی دس کنٹری, وائی دس کورس, واٹس یور فیوچر پلان, وائی ناٹ پاکستان, وائی ابراڈ, اور واٹ یو آر لوکنگ آفٹر کمپلیٹنگ یور اسٹڈیز, آپ کا کریئر پاتھ کیا ہے. یہ سب چیزیں وہی امپورٹنٹ کویشچنز ہوتے ہیں. باقی اس کے بعد فائنینشیل کویشچنز ہوتے ہیں کہ ہو از گوئنگ ٹو اسپانسر یور اسٹڈیز, آپ کے فائنینسرز کیا کر رہے ہیں, لائک آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں. یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اچھا میم, ہر بچہ یا ہر دوسرا بندہ باہر تو جانا چاہتا ہے, یہ بات ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتائے گا کہ کتنے پرسنٹیج, اپراکسیمیٹلی کتنے پرسنٹیج ایسے بچے ہوتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں اپنا کیریئر پرسیو کرنے کے بعد واپس جو اپنے کنٹری ہے اس کو سرو کرنے کے لیے آتے ہیں؟ دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو موسٹلی اسٹوڈنٹس نہیں واپس آتے, جو آج کل جو سینیریو چل رہا ہے. لیکن اکثر اسٹوڈنٹس جو اچھے ساؤنڈ بیک گراؤنڈ سے ہیں, اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, وہ موسٹلی باہر سے واپس آ جاتے ہیں اپنی ہی فیملی میں سرو کرنے کے لیے, اپنے بزنس کو لے کے, یا اپنے ملک میں ان کو کوئی اچھی اپرچونیٹیز, لائک اب بہت زیادہ پاکستان میں فارن انویسٹمنٹس واپس آ رہی ہیں, لائک سی پیک آ رہا ہے یا اور بھی آپشنز آ رہی ہیں. تو موسٹلی اسٹوڈنٹس ملٹی نیشنل میں کام کرنے کے لیے اپنے ملک میں واپس بھی آ جاتے ہیں, بٹ زیادہ ریشو 75% ریشو ہے کہ وہ نہیں آتی واپس. اچھا, کسی اور کنٹری لائک مڈل ایسٹ یا کہیں اور چلی جاتی ہے جاب کرنے کے لیے. اچھا, وہاں پہ اپنا کیریئر تو مطلب جو بچہ یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ وہاں پہ جو سبجیکٹ پڑھنے گیا ہے, جو کورس پڑھنے گیا ہے, وہ اس نے وہاں پہ اکمپلش کر لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فردر جاب ہوتی ہے نا, کیونکہ وہ یوزلی دیکھا جاتا ہے کہ انسان, بچہ اسپیشلی اتنا زیادہ ایجوکیٹ ہونے کے بعد وہاں پہ ٹیکسی چلا رہا ہوتا ہے کہ بس میں نے وہاں پہ رہنا ہے. تو کتنے اپراکسیمیٹلی اگین کہ کتنے پرسنٹیج ایسے بچے ہیں جن کو اپنی جاب ڈگری کے مطابق جو جاب ہے وہ وہاں پہ مل جاتی ہے, یا وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ فارینر ہے تو ہم نے اس کو نہیں دینے جاب, یو نو. دیکھیے, پرابلمس تو آتی ہیں, وہ پہلے تو پریفر اپنے ملک کے لوگوں کو ہی کریں گے, لیکن جتنا آج کل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جا چکا ہے تو ان کو زیادہ تر وہ اس چیز کے لیے آپشنز اوپن کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس وہاں پہ جابس کر سکیں. دیٹس وائی انہیں اتنے ویزاز بھی اوپن کیے ہوئے ہیں کہ وہ آئیں, وہاں پڑھیں اور رہ بھی سکیں. لیکن جہاں تک ٹیکسی, اگر آگے یا بچوں نے جو اگر سیٹلمنٹس وغیرہ لینی ہے تو وہ ٹیکسی چلا کے سیٹلمنٹس نہیں لے سکتے. دے ہیو ٹو ڈو دا ریلیونٹ فیلڈ جاب. دیٹ از مینڈیٹری کہ اپنے ریلیونٹ فیلڈ جاب کریں گے تو آگے یہ سب چیزوں کے لیے فال کریں گے. پوائنٹس وغیرہ جو PR یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, پوائنٹس وغیرہ. اچھا, تو پہلے میں اپنے جو ویورز ہیں ان کو ایک بات بتاؤں کہ PR لینے سے پہلے آپ کو ٹیمپریری طور پہ ایک ٹیمپریری ریزیڈنس دی جاتی ہے. تو آپ سے میرا سوال یہ ہوگا میم کہ جو TR کے حصول کے حوالے سے جو مشکلات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, کیوں ان کو TR بھی نہیں ملتی؟ PR تو چلو دور کی بات ہے, TR بھی نہیں مل رہی ہوتی ہے. PR کے لیے بھی میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ریلیونٹ فیلڈ سے جاب. اگر آپ وہاں پہ انجینئر ہیں, انجینئرنگ کی اسٹڈیز کر رہے ہیں اور آپ کمپلیٹ کر کے ٹیکسی چلا رہے ہیں تو وہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جاب نہیں بنتی. تو اس کی وجہ سے کافی ایشوز آتے ہیں. تو بچوں کو ہم یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جاب کرو. ڈیورنگ اسٹڈیز تو سب چیزیں چل جاتی ہیں, بٹ آفٹر اسٹڈیز یو ہیو ٹو ورک اکارڈنگ ٹو یور فیلڈ. آپ کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کام کرنا ہوتا ہے. فیلڈ سے ریلیٹڈ کام کرنا ہوتا ہے, صرف ایک یہ بات ہے جس کے تھرو آپ کو TR میں مطلب TR کی ریکوائرمنٹ. بیسک ایشو یہی ہے کہ اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بھی ایشوز بن جاتے ہیں, وہ کون سے ہوتے ہیں؟ مطلب آپ کی لا اینڈ ابائڈنگ سچویشنز ہوتی ہیں کہ وہاں پہ آپ لا کس طرح فالو کریں. آپ نے اپنا کورس کمپلیٹ پراپر ٹائم پہ کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ سب چیزیں پوائنٹس میں آتی ہیں آپ کی کہ آپ نے اپنا کورس پراپر کمپلیٹ کیا ہے, ٹائم پہ کمپلیٹ کیا ہے, آپ کی پرسنٹیج CGPA ہے. یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اچھا, دوسرا سوال میرے سے آپ سے میرا یہ ہوگا کہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ TR یا PR لینے کے بعد TR یا PR ان کو کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو کہ جس پہ انہیں فوراً مل جاتی ہے؟ مطلب کچھ ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں نا جس پہ ان کو ہمیشہ ویکینسی مل رہی ہوتی ہے, ان کو بس چاہیے ہوتا ہے بچہ, تو کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں, پاپولر سبجیکٹس؟
دیکھیں کچھ چیزیں تو بہت واسٹ لیول پہ، یہ چیز بہت زیادہ واسٹ لیول پہ جو سبجیکٹ میٹرز آپ کہہ رہے ہیں، سبجیکٹس ریلیٹڈ جو آج کل ایس او ایل ایس میں زیادہ پاپولر ہے وہ اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ ہے، لیکن ایس او ایل ایس ہر 6 مہینے بعد سال بعد چینج ہو رہی ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں ان ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم اسٹوڈنٹ کو وہی گائڈ کرتے ہیں کہ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، پھر اس کا فیوچر پلان بناتے ہیں، اس کے حساب سے پھر اس کو بتاتے ہیں کہ اس میں جاؤ۔ اب ناٹ نیسیسری کہ آپ کا جو اگر وہ ایس او ایل ایس جو نارملی لسٹ ہوتی ہیں ان میں وہ سبجیکٹس نہیں آ رہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کے لیے کیٹیگری کے لیے فال نہیں کر رہے۔ تو اب ایس او ایل ایس یا جو لسٹ ہوتی ہیں وہ ہر تھوڑے بعد چینج ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کو پوائنٹس تو چینج کرنا ہی پڑتا ہے۔ اچھا، یہ جو اس میں جو فگر آپ بتا رہے ہیں کہ ہر دوسری تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی مجھے نا چینج ہوتی ہے، اس میں آلٹریشنز ہوتی ہیں۔ اچھا، مجھے نا یہاں پہ خوف آ گیا ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ فار ایگزامپل میں انجینئرنگ کے لیے جا رہی ہوں وہاں پہ سول انجینئرنگ کے لیے، فار ایگزامپل پتہ چلے کہ وہ لسٹ جو ہے نا ابھی میں ڈگری کر ہی رہی تھی تو وہ اس میں سے نکل گئی ہے۔ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے چیزیں بن رہی ہوتی ہیں۔ یہ نیسیسری نہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کو، لیکن اب آپ جب پی آر اپلائی کرنے جا رہی ہیں، اب 2 سال بعد وہ چینج ہو گئی ہے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن موسٹلی لائک انجینئرنگ ہے یا اکاؤنٹنگ ہے یا ایسے سبجیکٹس تو چینج نہیں ہوتے موسٹلی، تو وہی۔ تو ایسی سچویشن میں اس بچے کو ٹی آر یا پی آر مل جاتی ہے یا لٹک جاتا ہے بچہ؟ دیکھیے اب اس میں تو میں کچھ نہیں کہتی، بیکاز وی ڈیل ان کاؤنسلنگ آف اسٹوڈنٹ، مطلب ہم پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اب ٹی آر اور پی آر جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے کہ نہیں وہ تو ایک لیٹر آن اسٹیجز کی بات ہے، تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو جو گائڈ کر سکیں گے وہ ہم کریں گے، لیکن اس کا ہم کمٹ نہیں کر سکتے بیکاز دیٹ سم تھنگ آفٹر 2 to 3 years۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میجورٹی ان دا کیسز جو بچے باہر جانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ ہمیشہ آسٹریلیا کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے جانا آسٹریلیا، میجورٹی، کچھ ریشو ہوگی جو کینیڈا جا رہی ہے، کچھ امریکہ، لیکن میجورٹی بچہ جو ہے اسپیشلی پاکستان کا وہ جا رہا ہوتا ہے آسٹریلیا۔ آسٹریلیا ٹارگیٹ پوائنٹ کیوں ہے؟ بیکاز آج کل وہی ہے نا کہ ایک تو ویزاز ریشو ان کے اچھے ہوئے ہوئے ہیں، اور دوسرا وہی ہے ٹی آر اور پی آر والی بات کہ وہاں پہ وہ زیادہ ایزی ہوا ہوا ہے، تو دیٹس وائی اسٹوڈنٹس از مور فوکسنگ ٹورڈز آسٹریلیا۔ اچھا، اس کے علاوہ میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہوگا کہ اوور آل جس نے بی ایس آنرس کیا ہے، ابھی کمپلیٹ کیا ہے، تو اس کے لیے اس نے جب فردر اپلائی کرنا باہر تو اس کے لیے ٹوٹل ایکسپینس کتنے ہوں گے؟ ٹوٹل اوور آل سارا بتا دے گا۔ اگر آپ ایئر بات کرتے ہیں تو ایئر وائز بہت اٹ ویریز، بٹ یہ کہ سیمسٹر وائز اور یہ کہ 6 months کا ایکسپینس میں آپ مائنڈ میں رکھ سکتے ہیں فرام 10 to 15 lakh ایک ایوریج یونیورسٹی کی ایکسپینس ہے، اور تھوڑی سی بہتر رینکنگ کی 15 to 20 lakhs کے درمیان ہوتی ہے۔ اچھا جی، اور وہاں کا انوائرمنٹ اور وہاں کا جو اسپیشلی اسٹڈنگ ایٹیٹیوڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے یہاں کے حوالے سے، اس کے بارے میں بتا دیے گا کہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے، اور وہاں پہ جو بچہ چلا جاتا ہے اس کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے؟ اسپیشلی لینگویج ایک بیریئر تو ہوتا ہی ہوتا ہے جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کافی حد تک، تو کیا بچہ وہاں پہ اوور کم کر لیتا ہے یا وہاں جا کے اس کو اپنی ریزیڈنس کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں یا لینگویج بیریئر؟ تو اس حوالے سے اوسپا کیا ہیلپ کرتا ہے؟ دیکھیں ہم اسٹوڈنٹس کو اکاموڈیشن وغیرہ کا سب بتا رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی کی ویب سائٹ بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپشنز آپ کو مل سکتی ہیں اکاموڈیشنس کے لیے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی جو ان کو تھوڑا بہت جو بھی ایشوز ہوتے ہیں یہاں آس پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گائڈ کر رہے ہوتے ہیں، فرام بیسکس ٹو اینڈ تک ہم سارا کچھ گائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک انڈر گریجویٹ فریش انڈر گریجویٹ ہے تو وہ کس طرح اپنا کو وہاں پہ ڈیل کر سکتے ہیں۔ لینگویج ایشوز تو ڈیفینیٹلی ہے، بیکاز ہماری وے آف اسپوکن انگلش ان کی وے آف اسپوکن انگلش ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ تھرو آؤٹ پوری دنیا سے لوگ پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں، تو کلچر ڈفرینسز کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا ایشوز ہوتے ہیں سیٹل ڈاؤن ہونے میں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اسٹوڈنٹس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شروع کے 1-2 مہینے یو ول گیٹ، آپ کو تھوڑا پرابلم ہوئے گا، لیکن پھر لیٹر آن آپ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے اردو میڈیم اسکول سے اس میں گزاری ہے، تو وہ بچہ وہاں جا کے سیٹل ہو جاتا ہے یا اس کے لیے تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہے، وہ نہ ہی سوچے بہتر ہے؟ آئلس کی ریکوائرمنٹ تو مسٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو آئلس آپ کو اس حد تک تو لے جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈنگ ایشوز تو کلیئر ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک ایک انگلش پروفیشنسی کی بات آ جاتی ہے وہ دیٹ ٹیکس ٹائم، لیکن اسی لیے ان لوگوں نے انگلش کے کورسز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں فار دا اسٹوڈنٹس ہو کین ناٹ فال فار ڈائریکٹ کیٹیگری، لائک جو ڈائریکٹ ریکوائرمنٹس پہ نہیں فال کرتے ان کے لیے لو لیول کا ایلی کورس جس کو انگلش کا لینگویج کورس ہوتا ہے جو آپ کو وہ کرواتے ہیں آپ کو اس لیول پہ لانے کے لیے کہ آپ اس انڈرسٹینڈنگ آپ کی ایزی ہو جائے۔ پھر آپ جب 2-3 سال آپ وہاں پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس لیول پہ تو پہنچ ہی جاتے ہیں کہ آپ ایسے سے کمیونیکیشن میں آپ کو پرابلمس ختم ہو جاتی ہیں۔ چلیں، تھینک یو سو مچ۔ یہ تھی ہمارے پاس میم جو کہ یہاں پہ ہیڈ آف کاؤنسلنگ کا رول پلے کرتی ہیں، اور ان کا نام تھا صدف منیر۔ تو ناظرین، ہم یہاں پہ جو کلاسز ہوتی ہیں آئلس کے لیے ہم وہاں کا رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پڑھاتے ہیں اور کیا انوائرمنٹ ہے، کیا اسٹرکچر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔
کلاس جہاں پہ لسننگ کا سیشن جو تھا وہ جاری و ساری تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ٹیپ ان کی جو ہے وہ بند ہوئی ہے. تو ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا پیج urdupoint.com. اس کو لائک اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیجیے اس فی الوقت اجازت. اعلان کے بعد